भाई और बहनों, मैं आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का एक ख़ास दिन है, बल्कि दिन क्या है, ये हमारी ज़िंदगी का, बल्कि कलीसियाई ज़िंदगी का, इसकी इब्तिदाई, उसके पैदा होने का दिन है। आप यूँ समझें कि जैसे हम सालगिरह तो बड़ी मामूली सी बात है, या जन्मदिन बहुत मामूली सी बात है। ये तो एक किस्म का एक अहद है जिसकी हम हर साल तजदीद करते हैं कि हमें जब यीशु कहता है कि जाओ और तमाम दुनिया को जाकर बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, और यही वो दिन है। और ये आज से 2000 साल पहले इसको तय किया गया था। उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसी कैसी कलीसियाएं बनी, हमारा उनसे कोई झगड़ा या लेन देन नहीं है। हम ये जानते हैं कि यीशु ने पतरस को बुनियाद बना के, और उसने कहा कि तू वो पत्थर है जिस पे मैं ये कलीसिया बनाऊंगा। और इसी रोज, यानी पेंटेकोस्ट के दिन, आज के दिन, हम इस चीज को याद करते हैं। और पेशतर इससे कि हम इसमें मजीद बातचीत करें, मैं चाहूंगा कि पहले हम तलावत कर लें, फिर उसके बाद हम इस पे सोच विचार करेंगे। तो आज की तिलावत है, आज के दिन को कहते हैं कि ये पेंटेकोस्ट का इतवार है। और पेंटेकोस्ट यानी ये 50वां दिन, और ये खास, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। वो मकसद हमारा हिस्ट्री बताना नहीं है, हम तो इसकी अहमियत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आज की इंजील है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब और 19वें आयत से लेके 23वीं आयत तक जी। और उसमें यूं लिखा है, और उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों, अपने और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुद्स लो, और जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। इंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज का दिन जो है ये खास रूह कुद्स का दिन है, जब वो शागिर्दों को दी गई। और जो आज की पहली तलावत है वो रसूलों के अमाल के 2 बाब से ली गई है, और उसमें वो पूरा वाकया दर्ज है जिसमें किस तरीके से रूह कुद्स रसूलों पर नाजिल होती है और उसकी क्या इलामतें होती हैं और शागिर्दों ने क्या महसूस किया। पेशतर इससे कि मैं आपको मजीद आगे लेके जाऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी तो नहीं, एक वाकया मैं सुनाता हूं। आपने जॉन पॉल सार्टर का नाम सुना होगा। ये एक दहरिया था और बहुत बड़ा मुफक्किर था फ्रांस का। और 1964 में इसको नोबेल प्राइज मिला, जो उसने इनकार कर दिया लेने से। वो कहता है ये बेकार चीजें हैं। उसका एक ड्रामा है जिसका नाम है नो एग्जिट, और उसमें उसने जहन्नम की तस्वीर खींची। और वो यूं है कि 3 शख्स हैं जो एक कमरे में वारिद होते हैं, और वो कमरा जो है उसकी तमाम दीवारें, छत वगैरह सब कुछ शीशे का बना हुआ है, और आईने ही आईने हैं, और उसका ना आने का कोई रास्ता है और ना वहां से जाने का कोई दरवाजा है, वो बिल्कुल बंद। अब ये तीनों शख्स बैठे हैं,
اور اپنے ماضی پہ سوچتے ہیں، کیونکہ جو کچھ انہیں کیا تھا وہ سب انہیں یاد، سب کچھ ازبر ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہے. وہ بیٹھے اسے سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. بہت عرصہ گزر جاتا ہے، بہت وقت گزر جاتا ہے، تو اٹھ کے ایک کہتا ہے کہ چلو چلیں. اور جب وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی راستہ نہیں. اب وہ ایک ایسی بے بسی اور لاچاری کی حالت ہے کہ جس میں صرف دو چیزیں ہیں ان کے ساتھ. ایک وہ صورتحال جس میں وہ ہیں، اور دوسری ان کے ماضی کی سوچیں، اور بس. یعنی ان کا حال اور ان کا ماضی، اور وہ بے بس ہیں اور لاچار ہیں، اور اس قدر کیا کہنا چاہیے کہ ان کی جو صورتحال ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، اور جہاں پال سارٹر تو بہت بڑی ہستی سے مانا جاتا ہے، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس ڈرامے میں آپ جانتے ہیں کیا چیز مس ہے، کیا چیز اس میں غائب ہے، اور وہ چیز ہے امید. ان تینوں کے پاس کوئی امید نہیں ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں نکل نہیں سکتے، باہر وہ جا نہیں سکتے. اندر ان کے پاس ان کا ماضی ہے، اور جو ان کی سچویشن ہے وہ ان کا پریزنٹ ہے. بس یہی ہے سب کچھ. اور وہ امید کے بارے میں تو وہ جانتے ہی نہیں. یعنی ڈرامہ لکھنے والا وہ بھی امید کا کہیں احساس نہیں دلاتا، کہیں ذکر نہیں کرتا. دیکھیں، یہ فرق ہے ہماری زندگیوں میں اور ان لوگوں کی زندگیوں میں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ بس یہ موت ہے، یہ جہنم ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں. یہی بالکل حال تھا اس وقت جب شاگرد بند کمرے میں بیٹھے. یہ پہلی تلاوت جو ہے وہ بند کمرے میں بیٹھے تھے، ڈر کے مارے. باہر یہودی تھے اور وہ ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور یہ خوف کے مارے بالکل ادبوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے یا ایک دوسرے سے لپٹے یہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی بالکل وہی حالت تھی. یعنی ان کا بھی جس کمرے میں وہ بیٹھے تھے دروازہ نہیں تھا. ایک قسم کا دروازہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے، کہ باہر موت کھڑی تھی، اس لیے وہ اندر ہے. اب ان کے پاس دیکھیں سارا وقت وہ 3 سال یسوع ان کو امید کی باتیں خوشخبری دیتا رہا، اور اب وہ آ کے تو مایوس ہو کے بیٹھے ہیں. اور عین اس وقت یسوع ان کے درمیان آ کے موجود ہوتا ہے. وہ 3 شخص جو شیشے کے کمرے میں بند تھے، ان کو تو یسوع کا پتہ ہی نہیں تھا بقول لکھنے والے کے. لیکن شاگرد جو ہیں ان کے درمیان یسوع آ کھڑا ہوتا اور کہتا ہے تم پر سلامتی ہو. اور یہ بڑے حیران ہوتے ہیں جب وہ ان کو اپنی ہتھیلیوں میں سوراخ اور پسلی دکھاتا ہے، اور وہ علامت ہے کہ وہ زندہ ہو گیا. وہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں مر گیا تھا، تم نے مجھے دفنایا تھا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اور پھر کہتا ہے تم پر سلامتی ہو. اور پھر ایک بات بڑی، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ تم روح القدس لو. پھر وہ روح القدس پھونکتا ہے، اور روح القدس پھونکنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم جن کے گناہ معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، اور جن کے تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے. مجھے یہ بڑا عجیب لگا کہ شاگرد اس وقت تو خوف میں بیٹھے ہیں، اور یسوع ان کو گناہوں کی معاف کرنے کی بات کرتا ہے. مجھے بھی سمجھ تھوڑی دیر بعد ہی آئی. دیکھیں، خدا نے جب روح القدس نے جب ان کو طاقت دی، باہر نکلنے کی طاقت دی، تو جب وہ نکل کے انہوں نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جو ان کی موت کے پیاسے تھے، تو نہ تو ان کو ان سے کچھ خوف آیا، اور نہ ہی ان کے دل میں یہ آیا کہ وہ ان سے بدلہ لیں. انہوں نے ایک دم وہ گناہ یا جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا یسوع کے خلاف اور ان کے خلاف،
وہ یکسر انہوں نے ان کو معاف کر دیا. بھول نہیں گئے. لوگ کہتے ہیں جی بھول جاؤ. نہیں، بھولنا اور چیز ہے، معاف کرنا اور چیز ہے. ان کو کہتا ہے تم جب بھولتے ہو تو وہ تو معمولی بات ہے، وہ پھر کبھی آ جاتا ہے، لیکن جب تم معاف کرتے ہو تو پھر وہ کسی کی برائی آپ کے پاس واپس کی، آپ اس کا نہیں سوچتے. یہ روح القدس جو ہے، یہی وہ طاقت ہے جو انسانوں کو یہ چیز بخشتی ہے کہ معاف کرنا. اچھا، اب وہ جو معاف کیے جانے کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ان لوگوں کے، ان شاگردوں کے دلوں میں ایک عجیب قسم کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ بھی وہیں تھے جب وہ یہ آج کا دن آتا ہے، اور اس دن جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے، اور جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سب دروازے ان پہ کیا ہوا کہ ایک تو وہ اتنے نڈر اور بے خوف ہو گئے، اور دوسری طرف وہ تمام چیزیں، وہ تمام صحیفے، وہ تمام صداقتیں جن کا یسوع ذکر کرتا تھا، وہ ایک دم ان کے سامنے صاف ان کو نظر آنے لگی. اور وہ روح سے بھر کے، روح سے بھرپور ہو کے اس طاقت کے ساتھ وہ باہر نکلے. اور جب باہر نکلے ہیں اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے، دیکھیں کسی میں جرت نہ ہوئی کہ ان کو پکڑ سکے یا ان کو وہی ان کا سلوک کر سکے جو اس وقت تھا اس روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے، جب وہ کمرے میں بند تھے. وہ روح سے بھر جاتے ہیں. یہ ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقدسہ ٹریزا، وہ نہیں، مدر ٹریزا جو انڈیا میں تھی، ان کے بارے میں، ان کی سوانح عمری میں ایک قصہ ہے، اور بڑا زبردست قصہ ہے. اصل میں سسٹر ٹریزا جو تھی یہ کلاسٹرڈ ننز کا حصہ تھی. یہ کلاسٹرڈ جو ہوتے ہیں یہ وہ سسٹر ہوتی جن کو ہم عام طور پہ وہاں کہتے ہیں پردے والی سسٹر. یہ جب اپنے کانوینٹ میں چلی جاتی ہیں تو کبھی یہ وہاں سے باہر نہیں نکلتی، یہ چار دیواری کے اندر رہتی ہیں، اور جب کسی نے ان کے ساتھ بات کرنی تو ایک چھوٹی سی کھڑکی میں سے ان کے ساتھ بات کی جاتی. اور ان کا کام صرف دعا کرنا لوگوں کے لیے، اپنے لیے، کلیسیا کے لیے، اور جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنی دعائیں کروانے کے لیے ان کے لیے. اور یہ ہمیشہ بند رہتی ہیں یہ کلسٹرز. میں بھی ان کے پاس بہت دفعہ دعا کروانے کے لیے میں گیا ہوں، اور میرے ساتھ میرے بڑے محترم دوست مرحوم بشپ پطرس بھی میرے ساتھ اکثر جایا کرتے تھے. سسٹر ٹریزا جو بعد میں مدر ٹریزا کے نام سے جانی جاتی ہیں اور اب سینٹ مدر ٹریزا کہلاتی ہیں، یہ وہاں پہ بند تھی. اور یہ واقعہ ہے 1947 کا، اگست 1947. دیکھیں 16 اگست 1947 کو ڈائریکٹ ایکشن کے تھرو ہندوستان میں کلکتے میں فسادات شروع ہوئے، اور ان فسادات میں بہت لوگ مارے گئے، اور وہ سلسلہ ایک سال چلتا رہا، یہاں تک جو اس کا کلائمیکس ہے وہ 47 تک آ گیا. اور یہ 1947 کی بات ہے کہ مدر ٹریزا ڈر کے مارے اپنے کانوینٹ میں بند بیٹھی تھی. نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسا تھا کہ کوئی ان کی حفاظت کر سکے، بس وہ دعا کر رہی تھی. اور اچانک مدر ٹریزا اٹھی اور دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ جو کلسٹرڈ ننز ہوتی ہیں وہ کبھی باہر نہیں جاتی. یہ سسٹر باہر نکل گئی. جب یہ باہر نکلی ہے، یہ نکلی تو اس لیے تھی کہ کہیں سے کچھ کھانا وانا لے کے آؤں، کوئی کھانے کی چیزیں لے کے آؤں، لیکن باہر تو کچھ نہیں تھا سوائے اس دن انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں لوگ جو تھے وہ زخمی تھے، اور پتہ نہیں سینکڑوں جو تھے وہ مارے جا چکے تھے اور سڑکوں پہ پڑے تھے. اور سسٹر اپنا ساری بھوک بھول کے وہ ان زخمیوں کو جن کو وہ لا سکتی تھی اپنے ساتھ کسی طرح اپنے اس چھوٹے سے گھر میں لے آئی، اور وہاں سے اس نے ان کی
تیمارداری شروع کی، ان کا علاج شروع کیا، حالانکہ ان کے خود کے پاس کچھ نہیں تھا. اور پھر دیکھو قدرت ہے کہ پھر سب کچھ ان کے پاس آتا گیا. لوگ آتے کہ لوگوں کو پتا، انہوں نے گھر بڑا کر لیا، ایک دو اور کمرے لے لیے اور وہ زخمیوں کو وہاں پہ لانے لگے. دیکھیں یہ روح القدس کی چیزیں ہیں. چیزیں کیا ہیں کہ یہ ایک ایسی اندیکھی قوت ہے کہ جو انسان کے اندر جب آتی ہے تو اس کو کیا دیتی ہے؟ اس کو سب سے جو بڑی طاقت دیتی ہے وہ سمجھنے کی، فہم کی طاقت دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں فہم کی روح اس میں آ جاتی. دوسری چیز جو اس کے اندر آتی وہ اس میں ایسا ایک اس کی شخصیت بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو ہمیشہ تکلیف میں، برے وقت میں ان کو مشورہ دیتی ہے، ان کو اطمینان دیتی ہے، ان کو تسلی دیتی ہے، ان کی مشاورت کرتی ہے. اور پھر ان کے دل کی مضبوطی کی روح وہ یہ روح عطا کرتی ہے کہ دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور اسی مضبوطی میں، اسی ایمان میں وہ دنیا کو ایک سرے سے پکڑ کے دوسرے سرے تک لے جاتے ہیں. اور جو ان کی ایک اور چیز جو روح القدس جو عطا کرتی ہے وہ شعور ہے. دیکھیں میں بدروؤں پہ یقین نہیں رکھتا، آپ میرے بارے میں جو مرضی سوچیں، لیکن میں 3 بدروؤں پہ بہت شدت سے یقین رکھتا ہوں. اور جو سب سے بڑی جو بدروؤں کی ماں ہے وہ ہے جہالت. جہالت، اگنورینس، یہ بہت بڑی بدرو ہے. اور دوسری بدرو ہے نا اتفاقی، ڈس یونٹی. نا اتفاقی اسی لیے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ بڑی بدرو ہوتی ہے تو اتفاق نہیں ہوتا اور اچھے بھلے خاندان پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور تیسری بڑی روح جو ہے بدرو جسے کہنا چاہیے وہ ہے دوسروں پہ خود کچھ نہ کرنا اور دوسروں کی طرف دیکھنا کہ وہ ہمیں ہمارا سہارا بنیں گے، ہمیں دیں گے. دیکھیں یہ 3 جو بدروئیں ہیں، یہ بدروئیں جو ہیں یہ شعور کی غیر موجودگی میں انسان کے اندر آتی. جب انسان میں شعور کی روح آتی ہے تو یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اور یہ شعور جو ہے اگر اس شعور کے ساتھ انسان کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو یہ شعور جو ہے یہ بہت خوفناک چیز بن جاتی ہے. وہ علم بن جاتا ہے اور علم کو وہ طاقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت سی اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. اور پھر جو سب سے بڑی چیز یہ روح دیتی ہے انسان کو وہ خدا کا خوف دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے. دانائی دیتی ہے اور یہ دانائی خدا کا خوف. لیکن میرے نزدیک خدا کا خوف یہ نہیں کہ خدا اوپر وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دیتا رہتا. یہ خوف بڑا عجیب سا ہے جو میرے دل میں اپنے محبوب کو جب پیار کرتا ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی حرکت کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، جس سے اسے دکھ پہنچے. جس کو آپ پیار کرتے ہیں کبھی آپ اس کے خلاف یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے اس کو تکلیف پہنچے. تو خدا کا خوف یہ نہیں کہ وہ سزا دے گا، بلکہ خدا کا خوف اصل میں وہ پیار ہے کہ ہم اس سے ہٹ نہ جائیں جس سے خدا کو اچھا نہ لگے. یہ خوف ہے، ہر وقت خوف رہتا ہے کہ یار یہ نہ کروں میں کیونکہ خدا کو اچھا نہیں لگے. دیکھیں یہ روح القدس ہے جو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم بہت بڑا کر کے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ یوں پیدا ہوتے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی آپ کی اپنی زندگی میں بہت سی مثالیں ایسی ہوں گی جہاں آپ سچائی کے لیے کھڑے ہو، آپ نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا اور اس کے مقابلے میں آپ کو بہت سا نقصان بھی اٹھانا پڑا. یہ قدرت جس کو یہ عنایت کر دے یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہمیں ہمیشہ خدا سے، خدا روح پاک سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں فہم عطا کرے، ہمیں مشاورت کی روح عطا کرے، ہمیں مضبوطی دل عطا کرے، ہمیں شعور عطا کرے، ہمیں پاکیزگی عطا کرے، خدا کا خوف عطا کرے. لیکن یہ ساری چیزیں جو عطا کرنے کی ہیں یہ اصل میں ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے.
اور हमें हासिल करने के लिए उसके लिए कुछ करना होता है। आज जब हम कलीसिया की पैदाइश का दिन मनाते हैं, आज जब हम कहते हैं कि आज के रोज रूहुल कुद्स ने कलीसिया चर्च की बुनियाद रखी, आज हम उसकी सालगिरह कह लें, हम मनाते हैं, तो उसके मनाने का जो बेहतरीन तरीका, जो उसको बेहतरीन तोहफा हम दे सकते हैं, वो यही है कि हम अपनी जिंदगियों में यही फहम, मजबूत ये दिल, मुशावरत और ये तमाम रूहें अरवा जो रूहें हैं, इनको हम अपने अंदर पैदा करने की पैदा करने की कोशिश करें, खुदा से मदद मांगे, दुआ करें। और आज के दिन हमेशा मैं खास ये भी कहूँगा कि ये जो रूहुल कुद्स है, ये कलीसियाई कामों के लिए तो है ही, लेकिन कलीसिया में मेरी जिंदगी, मेरे खानदान की जिंदगी, आपकी जिंदगी, आपके खानदान की जिंदगी, आपका खानदान भी कलीसिया है। और वो सब कुछ जो यीशु कलीसिया के लिए सोचता है, यकीन करें वो आपके खानदान के लिए भी सोचता है। और इसीलिए हमें उससे उसका शुक्र अदा करना भी चाहिए, और शुक्र करना चाहिए कि ये दिन हमें दिया गया कि हम रूहुल कुद्स को हम उसका शुक्र अदा कर सकें और उसको हमेशा याद रखें। आज के बाद हम सिर्फ हम दुआ करते हैं, जब भी दुआ करते हैं अक्सर हम यीशु से दुआ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, अगरचे इनसे दुआ करना रूहुल कुद्स से ही दुआ करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी हम खास तौर पे रूहुल कुद्स से भी कहें कि ऐ रूहुल कुद्स आ, हमारे दिलों को ईमान से भर दे, हम में वो क्या है, रूह की आग, ईमान की आग जो है वो जला और भड़का। हम ये दुआ करें कि हम हर वक्त ईमान से भरे रहें, और ईमान से भरे रहने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल नेक हाथ जोड़ के जाएं, किसी की तरफ ना देखें। ईमान से भरे रहने का मतलब यही है कि ये जो रूहें हैं हमारी, सच्चाई की, दानाई की और माफ करने की, इनको हम हमेशा अपने में कायम रखें, और ये कायम रखेंगे तो कलीसिया कायम रहेगी। और हाँ, एक खास बात, ये जो लोग बातें करते हैं कलीसिया के खिलाफ, अब उन पे ध्यान ना दें। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हाथी जब गुजरता है गांव में से, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी ने कभी मुड़ के उनको टांग नहीं मारी, वो चलता चला जाता है। हमें ये लोग बातें करते हैं, कहने दें इनको, हम अपने ईमान में मजबूत रहें और अपने ईमान में खुदावंद को याद रखें, और याद रखें कि उसने किस तरीके से अपनी जान दी और किस तरीके से रूहुल कुद्स ने आके उन कमजोर और खौफजदा शागिर्दों को एकदम क्या बना दिया कि आज दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम जपा जाता है। आमीन। बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन।